अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात के इलाके में जो है वो बड़े पैमाने पर फजाई मशकों का ऐलान किया है और इस सिलसिले में 20 जनवरी से 21 जनवरी तक फजाई हदूद को बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए बंद करके इंडियन एयरफोर्स की मशक के लिए रिजर्व करने का जो नोटम है वो भी जारी कर दिया है। भारतीय जंगी जुनून के हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इक़्तिदार संभाला तो मुआशरी बदहाली थी, मगर अब हमारे मुश्किल फैसलों के जो नताइज हैं वो खुद बोल रहे हैं। और इससे कबल भी वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि मुल्क जो है वो मुआशरी बहरान से अब निकल चुका है और तरक्की की जानिब जो है वो रवां दवां है। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना है कि इमरान खान अपनी सजाएं भुगतेंगे, उन्हें किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। ये तमाम तर मौजूद हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे मुद्दलिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो भारतीय जंगी जुनून के हवाले से हम बात करेंगे। भारतीय एयरफोर्स ने जो है वो पाकिस्तान की सरहद के करीब गुजरात के इलाके में जो है वो बड़े पैमाने पर फजाई मशकों का जो है वो ऐलान किया। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है इस वक्त कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं पूरे रीजन के अंदर। अगर आप मिडल ईस्ट की बात करें और साथ ही ये जो नई एक चीज शुरू हो गई है भारत की तरफ से, ये इंडिकेशन दे रही है कि कुछ नया होने जा रहा है खित्ते के अंदर। और डेफिनेटली उसके अंदर जो ज्यादा किरदार मुझे नजर आ रहा है वो पाकिस्तान, जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं और नए आप समझे कि झगड़े, नए एक किस्म की एक वॉर्स आपको रीजन में नजर आ रही हैं। उसी तनाजुन के अंदर जो हम ये देखते हैं कि इस वक्त 2-3 एक्टिविटीज हुई हैं। एक तो ये है कि एक्सरसाइजेस का ऐलान कर दिया गया है, यानी ये जो जल्दी शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इन एक्सरसाइजेस को इन हालात में, जबकि इंडिया पाकिस्तान आपको पता है कि मई के अंदर जंग एक हुई, बड़ी जंग हुई, हालात जो हैं पहले से ही जो सरहदों के ऊपर वह हैं वो कशीदा हैं। उन कशीदा हालात के अंदर इन एक्सरसाइजेस को शुरू करना डेफिनेटली एक सिग्नल है पाकिस्तान के लिए। और आमतौर पर जब ये हो रही होती हैं एक्सरसाइजेस, तो इन एक्सरसाइजेस से आगे फिर एक स्ट्राइक भी शुरू हो सकती है, एक जंग भी शुरू हो सकती है। आप इसको इसी तरह लें। और ये बड़ी खासियत वाली एक्सरसाइजेस हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसके फीचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये टोटल फजाइया ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व है। इसमें उनके सखोई जो है एयरप्लेन, उनका जगवार और उनका जो दीगर जो इस वक्त लेटेस्ट जो उनके जो प्लेन्स हैं, खास तौर पर जो फ्रांस से लिए गए राफेल हैं, वो भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो ज्यादातर एक्सरसाइजेज हैं वो ये है कि उनकी प्रिपेयर्डनेस के साथ साथ उनको अटैक करना, अटैक को रोकना और अपनी जो मनूवर्स होती हैं, जिस सॉर्टीज भी आप कह सकते हैं, मनूवर्स भी कह सकते हैं, वो जहाजों की करना, यानी अपने आप को तैयार करना। क्योंकि ये जो इनको मार पड़ी है मई के अंदर, वो बेसिकली पाकिस्तान ने अगर उनको सुपर सीड कर दिया या पाकिस्तान ने उनको आउट क्लास किया तो उसमें पाकिस्तान की फिजाइया ने किया। तो पाकिस्तान की फिजाइया का जो वो खौफ है उनके ऊपर, वो भी जा नहीं पा रहा। तो अब उसकी वो तैयारी कर रहे हैं कि हम भी अगर दोबारा से पाकिस्तान अगर अपनी फिजाइया को इस्तेमाल करता है तो वो भी अपनी जो फिजाइया उसको तैयार रखें और वो उसी तरह मूव कर सके। जो नई मूव के साथ या पाकिस्तान ने अपनी, जो पाकिस्तान के पायलटों ने अपनी काबिलियत दिखाई, उसका मुकाबला कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तैयारी है पूरी जंग की और ये पाकिस्तान फोकस्ड है, पाकिस्तान ड्रिवन है सारी की सारी। तो एक ऐसे इलाके में की जा रही है जिसे आप गुजरात का इलाका आप समझ लें। और गुजरात का इलाका जो है, इसके इस तरफ पाकिस्तान का सरक्रीक के इलाके हैं सारे, उसके साथ साथ के इलाके बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसपे भारत जो है पहले भी हमला करने की जो है वार्निंग दे चुका है। ऐसा साहब, मई की जंग में हमने देखा कि भारत ने घबराहट में फौरी तौर पे जो है वो अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की से फौरी राब्ते किए, जंग रुकवाने के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त भी की। तो जब आपने इन ममालिक से या जो है वो दरख्वास्त ही करनी होती है जंग रुकवाने के हवाले से, तो क्या मुसीबत आन पड़ी आपको कि हर चौथे दिन आपको याद आता है कि पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्यों? ये पाकिस्तान, ये जो उनकी हिंदुत्वा की एक, मैं समझता हूँ डूबी हुई जो हुकूमत है बीजेपी की, जिसके लीडर जो है इस वक्त मोदी सरकार है और नफरत से भरी जो है इस वक्त इनकी हुकूमत है। और सिर्फ ये नफरत तो मुसलमानों के लिए नहीं है,
بلکہ انڈیا کے اندر جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف ہے. ابھی ریسنٹلی کرسمس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پورے بھارت کے اندر جس طرح جو کرسچنز ہیں, جو عیسائی ہیں, ان کے چرچوں کے اندر جا کے جتنی بدماشی کی گئی, وہاں لوگوں کو مارا پیٹا گیا, ان کی جو سروسز ہو رہی تھی اس کے اوپر ہندو توا کے سمجھے کہ ایکسٹریمسٹ جو تھے وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کی سروسز کو روکا, یعنی کرسمس ڈے کے اوپر. اور وہاں جا کر ان کے اگر بیانات آپ دیکھیں وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتے رہے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بڑا صاف کہہ رہے تھے کہ یہ جو جگہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں تو ویدیں پڑھیں, آپ کا کیا کام ہے, کرسچن جو ہے. بلکہ میں نے تو ایک کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کسی اور سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں, یہاں تم یہ عبادت کیوں کر رہے, تمہارا کیا کام ہے, یہاں تو وید پڑھو. یعنی ان کو دھمکا بھی رہے تھے کہ اپنا مذہب بھی چینج کرو نا, تمہارا کام ہی نہیں ہے کہ تم کسی اور مذہبی کتاب کو پڑھ سکو. تو یہ اس طرح کی دھمکیاں دی گئیں, ان کو تھریٹس دیے گئے, ان کو مارا پیٹا گیا. اچھا, یہی سلوک وہ سکھوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, یہی سلوک وہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور دیگر جو مائنورٹیز ہیں اور جو ان کی 7 سسٹر سٹیٹس ہیں وہاں پر بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو رویہ رکھا انہوں نے ہوا ہے ناروا قسم کا, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی پوری پالیسی جو ہے نہ صرف اپنے ملک کی مائنورٹیز کے لیے نفرت انگیز ہے, بلکہ ہمسایوں کے لیے بھی ایٹ دی سیم ٹائم اسی طرح کی نفرت انگیز پالیسی ہے. اچھا, اس نفرت انگیز پالیسی کے اندر جو خاص ٹارگٹ ہے وہ تو پاکستان ہے, لیکن ان کی نفرت چائنا کے خلاف بھی اسی طرح نظر آتی ہے, بھوٹان کے خلاف بھی اسی طرح نظر آتی ہے, نیپال کے خلاف بھی نظر آتی ہے, اور سری لنکا کے خلاف بھی نظر آتے ہیں. تو بھارت مجموعی طور پر ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ نفرت کی پالیسی کے تحت چل رہی ہے. اب پاکستان کے ساتھ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا جتنا الیکشن ہے وہ بھی اینٹی پاکستان ہوتا ہے, وہاں کا نعرہ بڑا ان کی سیاسی جماعتوں کا ہے وہ اینٹی پاکستان نعرہ ہوتا ہے. پاکستان کے خلاف اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے وہ شاید اپنا ووٹ بینک ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال ان کو جو مار پڑی ہے, اب انڈیا کی پوری دنیا میں ہزیمت بھی ہوئی ہے, بڑی ان کی بےعزتی ہوئی ہے باقاعدہ طور پر, اور انڈیا بہت پیچھے چلا گیا ہے. ورنہ اس سے پہلے وہ ایک ریجنل پاور اپنے آپ کو شو کر رہا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایک ملٹری مائٹ ہیں, ہماری اکانومی بہت بڑی ہے, ہماری ڈیفنس بہت بڑا ہے, ہماری سیکیورٹی ہے, اور ہمارا ایک بڑا ملک ہے, ایک بڑی آبادی ہے, تو کوئی ملک ارد گرد کا ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتا. بلکہ چائنا کے خلاف وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مغربی ممالک اور جو امریکہ ہے اس کی سپورٹ کر کر ان کی اکانومی کو, ان کے ڈیفنس کو, ان کی سیکیورٹی کو وہ انہانس کرے گا, ان کو بیف اپ کرے گا, اور ان کو ایک بڑی طاقت کے طور پر اس ریجن میں لے کر آئے گا چائنا کے مقابلے میں. اور وہ ایک تھانے دار کا رول پلے کرے گا, اور اس تھانے دار کے رول کے پلے اس طرح کرے گا کہ وہ جس کو مرضی کہے گا کہ جناب جو ہم حکم دے رہے ہیں اسے پورا کر لو, جہاں چاہے گا اپنی وہ فوجیں اتار لے گا, جہاں چاہے گا وہ ایئر سٹرائکس کر دے گا جیسے امریکہ کرتا ہے. تو ایک اس طرح کی خام خیالی لے کر وہ اس میں مبتلا ہوئے. دیوانے کا ایک خواب تھا, اس دیوانے کے خواب میں مبتلا ہو کر نہ صرف انہوں نے اپنی پالیسیز بنائی بلکہ اپنی قوم کو بھی ایک ہیجان ان کے اندر برپا کیا. پھر یہ ہے کہ اپنی قوم کو بھی مس لیڈ کیا اس لیڈرشپ نے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے ساتھ جیسے ہی ہم چھیڑیں گے تو پاکستان تو کوئی شاید ترنوالا ہوگا, ہم نگل لیں گے. اسی لیے اسی خمار کے اندر, اسی میں سمجھتا ہوں کہ تکبر کے اندر, اور اسی یعنی غلط ایک انداز کے ساتھ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا. پاکستان کے یہاں جو آپ کے علاقے ہیں یہاں مرید کے, اور یہاں پر مساجد کو نشانہ بنایا, اور پھر یہاں ڈرونز کے ساتھ انہوں نے یہاں اٹیکس کیے. اور پھر وہاں ان کے میڈیا کا اگر آپ کردار دیکھیں کہ ایسا ہسٹیریا تھا کہ پاگل لگتا تھا وہ میڈیا, کوئی اس میں سینٹی نظر نہیں آ رہی تھی. اور وہاں ان کے جو اس وقت کے جو آپ سمجھے اینکرز تھے یا دیگر میڈیا کے لوگ تھے وہ اس طرح پورٹری کر رہے تھے جیسے پورا پاکستان فتح ہو گیا. ایک تو ان کے میڈیا کی بھی بہت بےعزتی ہوئی پوری دنیا کے اندر, اور ایک جھوٹا میڈیا جو ہے جو کہ ریاست کا بیانیہ لے کر چل رہا ہے. میڈیا کا کام ضرور ہوا ہے, اپنی ریاست کے لیے لوگ کرتے ہیں, میڈیا بھی کرتا ہے, لیکن وہ سچائی بھی دکھاتا ہے. میڈیا کی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے سچائی دکھانا. تو جھوٹ کا ایک ایسا بازار گرم کیا, جھوٹ اور فراڈ کا ایک ایسا میڈیا ہے ان کا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ لے گئے تو انہیں یہ لگا کہ شاید وہ کوئی سپر قوم ہے, کوئی سپر ملک ہے. لیکن آگے سے پھر جو یعنی مار پڑی, باقاعدہ درگت بنی, تو انہیں سمجھ نہیں آیا. اور اس وقت ان کی جو صورتحال یہ ہوئی کہ ان کی جتنی بھی فضائیہ تھی سب سے پہلے تو اس کو نکارہ کر دیا گیا. اب تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا, جو آپ نے بات کی وہ یہ تھا کہ پاکستان کی فضائیہ پورے انڈیا پر اگر اٹیک کرتی نا, جہاں چاہتی تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. رائٹ. اس سچویشن کے اندر وہ امریکہ جو کہ بہرحال اس نے ان کو مودی کو بچایا بھی آ کے, اس نے ان کا بغل بچہ جب ضرورت پڑے گی وہ اس کو استعمال بھی کریں گے. تو انہوں نے اس وقت یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ ان کو صدمہ بھی پہنچا,
اب ان کی جو تیاری ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے فوکس کیا ہے فضائیہ کو کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے. اب یہ نہیں کہ وہ سمپلی کر رہے ہیں اور پاکستان اینٹی نعرہ ہے اور جا کے وہ اس کو استعمال کریں گے جب ان کے الیکشن ہوں گے, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت یہ جو تیاری ہو رہی ہے یہ پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی مس ایڈونچر دوبارہ سے کر سکتا ہے. اس کی جو پاگل پن ہے اس میں کچھ پاگل ان کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ سے یہ حرکت کر لو. تو اس کا جو جواب ہے وہ تو ڈیفینیٹلی بڑا بفٹنگ آئے گا, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھو بنگلہ دیش کے اندر ان کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر غالباً, اچھا انہوں نے وہاں جا کر جو ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ہاتھ بھی ملایا. یہاں ان کی دیکھیں دوگلا پن کی سمجھ نہیں آتی, پھر ان کے مائنڈ سیٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ کرکٹ کے جو میچز ہوئے ہیں اس کے دوران تو ان کی ٹیم نے ہاتھ نہیں ملایا اس جنگ کے بعد, اور بڑا اپنی ملک کے اندر جو ہے دکھایا, جو بدتہذیبی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی. لیکن آج جب انہیں پتا چلا کہ یہ سب حرکتیں کرنے کے باوجود پاکستان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا, پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا نام پوری دنیا میں اور بڑھ رہا ہے, پاکستان کی لیڈرشپ کو دنیا میں ویلکم کیا جا رہا ہے, تو اس پر آج وہی ہے نا کہ مار کھانے کے بعد پھر ہاتھ ملانے آ گئے. خیر ملانا چاہیے, اس کا جواب بھی دے دیا, اور یہی شخص ہے جو آپ کو پتا ہے کہ ایس سی او کانفرنس میں یہ اس وقت بھی پاکستان بھی آئے تھے, اور پاکستان کے اندر ان کی اس وقت غالباً اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو پاکستان نے تو اس وقت بھی چاہا تھا کہ معاملات کوئی مذاکرات کی طرف چلے جائیں, لیکن بہرحال اس وقت انہوں نے اس طرح جسچرز نہیں دیے تھے جو انہوں نے خود چل کے آ کے جسچر دیے. صحیح. لیکن ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ بعض اوقات آپ کو مذاکرات میں انگیج کر کے آپ پر اٹیک کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جیسے ایران کے ساتھ مذاکرات میں انگیج کیا تو اٹیک اسرائیل نے کیا, اسی طرح جیسے عراق کو مذاکرات میں انگیج کیا اور اس پر اٹیک ہو گیا. تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ مذاکرات کو انگیج کرتے ہیں مذاکرات میں اور پھر اٹیک کر دیتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس ہاتھ میں لانے کو پاکستان جو ہے اس کو کیئرفل رہنا چاہیے, اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہاں پر ایکسرسائزز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری پریپیئرنس کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ سر کری کے علاقوں کا پہلے سے بتا چکے ہیں کہ اس علاقوں میں ہم جا سکتے ہیں, کراچی کو علیحدہ کر سکتے ہیں, اور فضائیہ کی وہ تیاری بھی اپنی کر رہے ہیں. رائٹ. بالکل کسی کو دشمن کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان کی قیادت ان کو لائٹ لے بھی نہیں رہی. اب آج جو ہے ہمارے سب چونکہ آپ ہندو توا پالیسی کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں, ایسے سب انسانی جان جو ہے وہ ہندو مسلم تنازعات یا پھر جو ہے وہ سیاست کی بینٹ کیوں چڑھ جاتی ہے, اور کیا ہونا تو خیر نہیں چاہیے, لیکن اگر یہ بات بھی واضح ہے کہ جنگ نہیں بلکہ امن میں ہی سب کی بقا ہے, تو پھر یہ ہندو مسلم تنازعات یا پھر سیاست کی بینٹ کیوں؟ مصباح اس کو اگر ہم کریں گے نا پھر تو یہ بہت لمبی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی. لیکن اس وقت انڈین جو گورنمنٹ ہے ان کی جو پالیسی ہے وہ نفرت انگیز, میں نے اس کو لبے لباب آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک بنیاد پرست والی, ایک قوم پرست, ایک شدت پسندانہ, اور اتنی نفرت کہ کسی انسان کو اس کے علاوہ یا کسی اور مذہب کے لوگ کو وہ برداشت نہیں کر رہے. رائٹ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو ایز اے ہمسایہ بھی برداشت نہیں کر رہے. اچھا مہا بھارت کے وہ نعرے لگا رہی ہے یہ حکومت جو مودی کی ہے. رائٹ. تو مہا بھارت جو ہے اگر آپ غور کریں تو جو مہا بھارت کا وہ کلیم کرتے ہیں وہ افغانستان تک ہے, اور اس میں پاکستان بھی ہے, اس میں سری لنکا بھی ہے, وہ سارے ممالک کو کہتے ہیں یہ سارے ہمارے, یعنی کسی کے وجود کو ہی نہیں وہ مانتے. ٹھیک ہے, اب وہ نہ مانے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. پاکستان ایک بہت بڑی حقیقت ہے, پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. تو اب دیوانے کا خواب ہے اس طرح کی کر کے پھر وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھر تھپڑ پڑیں گے, اردو میں کہہ دیتا ہوں. خیر ایسا صاحب کیا عالمی دنیا کو جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں ترتیب دینی چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی تحقیق کے جو ہے وہ دوسرے ملک پر صرف ایک الزام کی بنیاد پہ حملہ کر دیتا ہے, اور پھر وہ حملہ کرنے کے لیے دوبارہ سے اسی طرح کی ایک سازش رچاتا ہے. تو عالمی سطح پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی تو کوئی حکمت عملی چاہیے کہ کوئی ثبوت ہوں, کوئی تحقیقات ہوں, کچھ تو ویریفیکیشنز ہوں کہ ایک آپ نے الزام عائد کیا وہ بھی فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے پھر آپ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں. مصباح یہ بھی نا ایک مغالطہ ہے میرے خیال پوری دنیا کا اب ختم ہو جانا چاہیے, اور ختم ہو بھی چکا ہے کہ لیگ آف نیشن کے بعد جو اقوام متحدہ بنی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ پوری دنیا کے جو ممالک ہوں گے ان کو کچھ خاص قوانین کے تحت جو ہے وہ چلنا ہوگا, اور پھر یہ ہے کہ ایک ڈیفنس کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ چارٹرز بنائے گئے, کچھ قوانین بنائے گئے, اسے عالمی قوانین کہتے ہیں. صحیح. اچھا یہ عالمی قوانین جو ہے آف اینڈ آن جب یوز کیے جا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بڑی قوتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جسے آپ دیکھیں نا سیکیورٹی کونسل, اب اتنے بڑے ممالک جو ہیں
ان سب کی ایک اقوام متحدہ ہے, اور ایک ملک جو ہوتا ہے, جو طاقتور ملک ہے, وہ ویٹو کر کے سارے فیصلے کو اڑا کے, بنی پوری دنیا ایک طرف امریکہ نہیں چاہ رہا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو ویٹو کی طاقت ہے نا, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ادارے کے اندر میرٹ ہی نہیں ہے. یہ طاقت کا جو ہے ایک ادارہ ہے, اور وہاں سب کو انگیج کیا گیا, اور وہ یہ بڑی قوتیں جو ہیں جو اس وقت آپ سمجھے کہ اس کے ممبر تھے, وہ اصل میں دنیا کو ہانکتے ہیں اپنے ڈنڈے سے, جہاں ان کی ضرورت وہ محسوس کرتے ہیں, وہ پھر آپس کے ان کے بھی اسٹرائف ہو سکتے ہیں. اچھا, وہ اس جگہ پر انوالو کرتے ہیں جہاں بڑی طاقتوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہاں تو انوالو ہو کے یا کچھ پریشر ڈال کے وہ کام لے لیتے ہیں. جہاں ان کے انٹرسٹ نہیں ہوتے, اگر ان کے انٹرسٹ ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت ریجن کے اندر بہت سارے جھگڑے شروع ہوئے ہیں. جیسے ابھی اسرائیل کا جھگڑا تھا ایران کے ساتھ, اسی طرح مڈل ایسٹ کے ممالک جو تباہ ہوئے ہیں, عراق کا جھگڑا. اچھا, وہاں پر کوئی اقوام متحدہ نہیں آئی, بلکہ امریکہ آیا اور اس نے جہاں جہاں اٹیک کرنا چاہا کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت سارے اور واقعات ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے باہم ان کے مقابلے ہیں. یعنی مشرق وسطیٰ کے اندر بھی جہاں بہت سارے ممالک کی آپس کی لڑائیاں ہیں, تو مشرق بعید میں چلے جائیں تو وہاں بھی ریسنٹلی بہت سارے مسائل چل رہے ہیں. ابھی تائیوان کا مسئلہ ہے, اس میں چین کی آپ کو انوالومنٹ نظر آتی ہے کہ چین کی بھی دھمکیاں, پھر روس اور یوکرین کی لڑائیاں, یہ آپس میں ہی ہو رہی ہیں نا. تو ادارے تو موجود ہیں لیکن لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے اگر انڈیا پاکستان کی ہو جاتی ہے تو بے شک ادارے تو موجود ہے, اتنوں کی ہو رہی ہیں, ہماری بھی ہو جائے گی. اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو آج میرا خیال ہے کہ ہماری جو اس وقت عسکری قیادت ہے, خاص طور پر جنرل عاصم منیر نے, جو ہماری ڈیفنس فورسز کے ہیڈ ہیں, انہوں نے آج بڑا واضح طور پر اس موقع کے اوپر, یعنی موقع کی مناسبت کے ساتھ, بڑے واضح پیغامات جو ہیں انڈیا کو اور عالمی دنیا کو دیا ہے. وہ پیغامات جو ہیں یا پیغام جو ہے بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو بھارت کی پراکسیز ہیں وہ بلوچستان کے اندر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں, دہشت گردی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور مسلسل جو بھارت جو ہے اس کی پراکسیز جو ہیں بلوچستان کے اندر امن و امان نہیں ہونے دے رہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب امن و امان نہیں ہوگا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کے ساتھ معیشت بھی جڑی ہوئی ہے اور ملکی اور صوبے کی ترقی بھی جڑی ہوئی ہے. تو ترقی تبھی ہوگی کہ جب وہاں پر پراکسیز کی جو وار ہے وہ ختم ہو جائے. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو انہوں نے پازیٹیولی دیکھا پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے, کہ جناب جو اس وقت مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں, وہ بھی اس بیانیے کے جو کہ ملک کی ڈیفنس کا بیانیہ ہے یا ملک کی سیکیورٹی کا بیانیہ ہے یا ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کا بیانیہ ہے, اس کے حساب سے وہ کام کر رہی ہیں. یعنی انہوں نے حکومت کے حوالے سے بھی بات کی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم کسی طور پہ بھی اگر انڈیا نے کوئی غلطی کی تو اس کو بڑی سخت اس کا جواب ملے گا, یعنی بڑا سخت رد عمل آئے گا. اور اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہمارا جو اب آپریشن ہوگا وہ مشرق کی طرف سے, انڈیا کے مشرق کی طرف. انڈیا کا مشرق کہاں ہے؟ انڈیا کا مشرق اس کی 7 اسٹیٹس ہیں. ایکسٹریم اس کا جو ایسٹ ہے وہ 7 اسٹیٹس پہلے ہیں. ان 7 اسٹیٹس کے اندر بنگلہ دیش بھی ایک قسم کا گھرا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو 7 اسٹیٹ بنگلہ دیش کے رائٹ سے شروع ہوتی ہیں اور وہ پھر اوپر تک جا کے ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کا انڈیا کا جو لیفٹ کا سمجھ لے ایریا ہے اور بنگلہ دیش کی سرحد ہے. تو وہ جو 7 اسٹیٹس ہیں, اور وہ چکن نیک جو آپ کو پتا ہے کہ وہ موجود ہے, اچھا اس میں منی پور ہے, اس میں آسام ہے اور دیگر جو ریاستیں ہیں. اچھا, ان ریاستوں کے اندر بھی اس وقت علیحدی جو پسندیدگی کی جو ایک تحریک ہے, اور یعنی اس کے چاہتے ہیں کہ سیشن ہو جائے, اس کے ساتھ علیحدہ ہو جائے, سپریشن کی موومنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں اور بڑی شدت اس وقت اختیار کر چکی ہیں. اور بنگلہ دیش کے لوگ بھی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کو بتا چکے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش کے اندر انڈیا ایسا کرے گا تو 7 اسٹیٹس کے اندر بھی بہت کچھ ہوگا. تو اب پاکستان کا اٹیک اگر مشرق سے شروع کرتا ہے نا پاکستان, تو پاکستان کو بہت بڑی مدد ملے گی. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ سر کریک کے اوپر یا ان کی فضائیہ حملہ کر لے گی اور ہم خاموش رہیں گے. تو اب وہاں سے سٹارٹ ہوگا, مشرق سے 7 اسٹیٹ سے سٹارٹ ہوگا, اور پھر مشرق کے ادھر سے آئیں گے. ہمیں یہاں سے دلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر سے آ جائیں گے ہم. تو یہ بڑے واضح پیغامات انڈیا کو دیے گئے, لیکن ہٹ درمی ہے. اور یہ جو میرا خیال ہے ایکسرسائزز ہیں, پاکستان کو اس دوران الرٹ رہنا چاہیے, کیونکہ فوجیں جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے اس وقت بارڈر پہ لگی ہوئی ہیں. اور بارڈر پہ جب اب لگی ہوتی ہے نا, دیکھیں امن کے دور کے اندر فوجیں کئی کلومیٹر پیچھے چلی جاتی ہیں. اس وقت بالکل آن دا ٹاپ آف دا جو آپ کا سمجھے بارڈر ہے نا, اس کے اوپر وہ کھڑی ہیں دونوں طرف افواج جو ہیں. تو اس میں چھوٹی سی بھی کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. تو ایسے میں اس طرح کی ایکسرسائزز اور خاص ایریاز کے اندر اس وقت بھارت کو کوئی ضرورت نہیں. ہم تو کوئی اٹیک کی بات نہیں کر رہے, اٹیک کی بات بھی انڈیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ دہشت گردی بھی انڈیا کروا رہا ہے اور ایکسرسائز بھی انڈیا کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ دہشت گردی بھی کر رہے ہیں, اٹیکس بھی پاکستان پہ پراکسی وارز کر رہے ہیں, اور ابھی پاکستان نے تو نہیں کہا کہ انڈیا کے اوپر ہم حملہ کر دیں گے, لیکن وہ حملے کے نعرے بھی لگا رہے ہیں
اور وہ ایکٹیویٹیز بھی پوری کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کر رہے تھے, بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا, اب دوبارہ سے شروع کر دیا. اچھا, یہ خاص لمحات میں کر رہی ہیں جب مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ سے جنگ کی فضا پیدا ہو گئی ہے, وہاں ایک علیحدہ سے ایک آگ لگ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کے تانے بانے جو ہیں بڑے ایکٹیو ہیں, اور وہ ہے کہ پاکستان کو کہیں کسی طریقے سے پریشرائز کیا جائے. افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کی جو صورتحال ہے, اور انڈیا اب جو ہے رائٹ پر بھی ایک پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے. آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ایکسٹریم پریشر میں لانے کی کوشش کی جائے گی. ایسے صاحب 2023 کی جو عالمی بینک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق انڈیا میں 123 ملین افراد جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے جو 2024 یعنی ایک سال قبل انہوں نے جو ڈیٹا دیا ہے پاکستان کے حوالے سے, اس میں بتایا گیا ہے کہ 42.4% آبادی جو ہے وہ آپ کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. ایک جو ہے وہ انڈیا اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان. ایسے صاحب یہ وہ آبادی ہے 42.4% اور 123 ملین ان کی جو خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے, یعنی شدید مالی مشکلات کا سب کو سامنا ہے. ایسی سچویشن میں کسی صورت بھی دونوں ممالک کیا جنگ افورڈ کر سکتے ہیں, اور پھر جنگ ہی کیوں مسئلے کا حل ہے, اور یہ کیوں دشمن کو سمجھ لیے افورڈ تو نہیں کر سکتے. جنگ تو ظاہری بات ہے جب ہوگی تو دونوں طرف تباہی ہوتی ہے, یہ ساری دنیا کو پتا ہے, ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ جب جنگ ہوگی یا لڑائی ہوتی ہے اس میں تو نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ کہیں کہ آپ ایک طرف ہوں گے دوسری طرف نہیں ہوں گے, وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, نقصانات تو ہوتے ہیں. تو یہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت حاصل کرنے کا طریقہ, عوام کو انوالو کرنے کا طریقہ, بجٹ کا جو ہے خاص طور پر اس بجٹ پر قبضہ کرنے کا طریقہ, یہ جب تک آپ نفرت نہیں پھیلائیں گے دنیا کے اندر نا. امریکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا کے اندر حکومت کرنے کے جو آسان طریقے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے, وہ یہ ہے کہ نفرت کی بنیاد پر. خوف اور نفرت دو ایک ایسی چیزیں ہیں, ایک خوف رکھیں آپ پہلا پیدا کریں اور پھر نفرت کے ساتھ, تو پھر آپ گورنمنٹ کریں گے اور عوام سے آپ ان کی جیبیں بھی خالی کرا سکیں گے. امریکہ نے وار آن ٹیرر کی بات کی, ٹھیک ہے نا, اور کہ جی پوری دنیا کے اندر دہشت گرد موجود ہے, اور جگہ پھر اپنی قوم کو انہوں نے ڈرایا پہلے کہ جی اگر ہم امریکہ محفوظ کرنے کا نعرہ ہے. تو اس امریکہ کو محفوظ کرنے کے نعرہ اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے کچھ واقعات, خود ان کی حکومتیں بھی انوالو ہوتی ہیں. 9/11 کا واقعہ آپ کو فالس فلیگ آپریشن ہے سارا کا سارا, اب ثابت بھی ہو رہا ہے. تو اس کو کرنے کی وجہ یہ تھی, یا اس طرح کی بعض اوقات حکومتیں اپنے علاقوں میں بھی دھماکے کروا دیتی ہیں تاکہ عوام کو ٹیررائز کر دیا جائے, وہ جو ان کی بات مانے اور وہ ان کو مسیحا سمجھیں, اور وہ یہ سمجھیں کہ جناب یہ جو ہے یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, اگر یہ نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. امریکہ نے یہی ساری دنیا میں کیا. پھر اس نے عوام کے اوپر ٹیکسز بھی لگائے, پوری اپنی پالیسی جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے کی, اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر نفرت ایک پیدا کر کے پھر جا کے اٹیکس بھی کیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایک طریقہ ہے کہ حکمران اقتدار بھی حاصل کرتے ہیں. اسی لیے جہاں انڈیا کے اندر جو حکومت ملتی ہے یا الیکشن ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں اس بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں کہ جناب اینٹی پاکستان موومنٹ چلائی جاتی ہے. اچھا, جنگ کی بات کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب انڈیا کے طیارے پاکستان کے یہ کشمیر کے علاقے میں آئے تھے تو اس کے بعد وہاں الیکشن میں مودی کی سچویشن بالکل چینج ہو گئی تھی اور اس کی بہتر پوزیشن ہو گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اب پوری دنیا میں نہ دیکھیں آپ, ان کی بےزتی بہت ہو رہی ہے. انڈیا کا وہ سارا خمار نکل چکا ہے, انڈیا کہیں بالکل بیک برنر پہ چلا گیا. اب وہ چاہتے ہیں ہم باہر نکلیں اور دنیا کو بتائیں, اور پاکستان اس وقت انٹرنیشنل پلیئرز میں شامل ہوا ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت گلوب کو جو کنٹرول کرنے والی قوتیں ہیں, ویسے تو اللہ پاک کی ذات ہے, لیکن کنٹرول یہاں پہ جو دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, تو ان پلیئرز کے اندر اس وقت پاکستان کی اہمیت کو مان لیا گیا, اور پاکستان کی لیڈرشپ کو وہ پروٹوکولز بھی دے جا رہے ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے, اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اسے ہیلپ بھی مانگی جا رہی ہے, اور کئی جگہوں پر ان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے. اب دیکھیں پاکستان اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو صرف پاکستان کی حد تک محدود ہے اور اس سے باہر نہیں نکل رہا ہے. ایک تو ہم انٹرنیشنل جو فورسز ہیں قیام امن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان کا رول ہمیشہ سے رہا ہے, پاکستان کے ٹروپس, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ جاتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت پاکستان اس میں سمجھتا ہوں رول سے آگے بہت بڑھ کے نکل کے آ چکا ہے. پاکستان کے ٹروپس آن بوٹس, جو ٹروپس ہیں بوٹس آن دا سوئل, آپ سمجھ لیں بوٹس آن سوئل کی میں بات کروں گا, کہ وہ سوئل کے اوپر دنیا کی جو سوئل ہے مختلف ممالک کی, وہاں پر بھی اس وقت ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, ان کا ایک رول بڑھ گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو تو مار پڑی ہے. اب انڈیا اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی کھوئی ہوئی جو عزت ہے یا اس کا ایک وقار ہے وہ کسی طریقے سے بحال ہو جائے, لیکن وہ ہوگا نہیں.
نہ ان کے پاس ابھی اچھا وہ کوئی جب تک کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے یا تو ان کی فضائیہ پاکستان کی فضائیہ کو ہرا دے یا کوئی اس طرح کا سین کر دے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح ہمیں عزت مل جائے گی, اس طرح ہماری عزت جو ہے ریسٹور ہو جائے گی اس طرح دنیا میں, تو اس لیے اس وقت ان کا فوکس اس کے اوپر ہے. تو اگلی جو کوئی سٹرائک پاکستان میں وہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ اپنی فضائیہ کے تھرو کریں گے, اور ان کی جو تیاری اس وقت کر رہے ہیں, ایکسرسائزز کر رہے ہیں گجرات کے اندر, چونکہ ٹارگٹ وہی جگہ ہے ساری, اور گجرات جو ہے ایک پورا ایریا ہے چونکہ ان جگہوں پر پاکستان ان کو پیرالائز کر دیا تھا, پاکستانی فورسز نے جیم کر دیا تھا نا باقاعدہ. تو اب وہ ٹیکنالوجی بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈاگ فائٹ ہوتی ہے, ویسے تو ابھی ڈاگ فائٹ یا اتنا امکان نہیں ہے, دور دور سے ہی ہو رہی ہیں, تو ڈاگ فائٹ اگر ہوتی ہے تو اس میں ان کے جو پائلٹ ہیں ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ بڑھ جائیں, پھر ان کا جو گراؤنڈ کے ساتھ ایک جو تال میل ہوتا ہے فورسز کا, پلس پھر یہ ہے کہ نیچے سے میزائل کہاں مارنے ہیں اور پھر نیچے کی فورسز نے کیسے, گراؤنڈ فورسز نے کیسے موو کرنا ہے, تو ایک تال میل ان کا بہتر ہو جائے, اور اسی ایکسرسائز کے دھوکے میں وہ پاکستان پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اچھا صاحب, دفاعی اعتبار سے پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک ہے اور دنیا اس بات کی جو ہے وہ معترف بھی ہے, ایڈمائر کری ہے اس وقت دنیا آپ کو. پاک بھارت جتنی بھی جنگیں ہوئی, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جنگ جو تھی وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی؟ دیکھیں جنگیں اگر فیصلہ کن ثابت ہوتی تو کوئی نتیجہ نکل آتا نا, جنگیں فیصلہ کن تو ثابت نہیں ہوئی, تباہی انہوں نے ضرور مچائی ہے. اور پاکستان, آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کبھی بھی اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کی جو محل وقوع ہے, پاکستان کا جو ملک ہے, چونکہ چھوٹا سائز ہے نا, انڈیا ایک بڑا سائز رکھتا ہے, تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے جتنی بھی تقریباً جنگیں ہوئی اس میں اٹیک انڈیا نے کیا, پاکستان اپنا ڈیفنس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیفنس بیسیکلی ہماری کامیابی ہے کہ ہم کامیابی سے اپنا ڈیفنس کر لیں. ابھی لاسٹ جو فائٹ ہوئی ہے پاکستان تو نہیں گئے نا, ابتدا ہم نے تو نہیں کی, یا تو انڈیا نے تھا اٹیک پاکستان کے اوپر, اور پاکستان نے اس کو کامیابی سے کاؤنٹر کیا. اور اس وقت جو پاکستان نے اپنی ایکسپرٹیز دکھائی وہ ویسے 1965 میں بھی پاکستان نے دکھائی تھی, جب پاکستان کی فضائیہ جو تھی ایم عالم جیسے اور بڑے بڑے جو ہمارے بڑے بڑے اچھے سیزل چودھری جو اس کے بعد آئے, 1970 وار میں دونوں کی وار کی بات کر رہا ہوں, تو پاکستان کے پائلٹس نے تو اس وقت بھی پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا. تو پاکستان کی ہمیشہ سے سپیریورٹی جو انڈیا کے اوپر رہی ہے, وہ پاکستان کی جو یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی فضائیہ کا مقابلہ کسی بھی جنگ میں انڈیا نہیں کر سکا. تو اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی تیزی سے چینج ہوئی ہے اور انڈیا اس وقت اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور جہاں تک ان کی ایکسپرٹیز ہے پائلٹ کی, تو وہ آپ یہ دیکھ لیں دبئی ایئر شو میں کیا ان کا حال ہوا تھا ان کے پائلٹ کا, وہ تو بیچارہ جہاز بھی سیدھا نہیں کر سکا تھا اوپر واپس جانے کے لیے. سر, مئی کی جنگ میں اربوں روپے کا دونوں ممالک کو نقصان ہوا, پھر سیز فائر کے بعد بھی جو ہے وہ کشیدگی نہیں تھمی, وہ حالات چونکہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک بڑا بونچال رہا, ان کا جو مین سٹریم میڈیا تھا اس نے بڑا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ہماری جو وہی نوجوان نسل جس کی ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ اتنے افراد تو بے روزگار ہیں, اتنے فیصد جو ہیں وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, پھر ہم نے بھی جو ہے وہ obviously دشمن اگر آپ کو تنقید کر رہا ہے تو اس کو جواب تو دینا ہوتا ہے, لیکن کیا پرائورٹیز پھر یہی سیٹ ہو جاتی ہیں آپ کی کہ ہم اب اسی طرف لگے رہیں گے کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ہمیں اپنی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنی, کیونکہ جو روایتی حریف ہے وہ کسی وقت بھی. دیکھیں ڈیفینیٹلی دیکھیں انڈیا جو ہے اس نے کبھی پاکستان کی جو سالمیت کو قبول نہیں کیا, پاکستان کے قیام کو قبول نہیں کیا, وہ تو آج بھی ہندو توا کی جو پالیسی ہے وہ مہا بھارت کی بات کر رہے ہیں, جو گریٹر انڈیا جیسے گریٹر اسرائیل ہے ویسے گریٹر انڈیا کی بات کریں. تو جب ان کی اس ذہن میں یہی رچی بسی بات ہے ہندو توا کی وہ پالیسی, جو میں نے آپ کو ایک پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ ہندو توا کی جو پالیسی ہے بیسیکلی یہ ارتھ شاستر سے, ان کی جو کتاب مقدس سمجھتے ہیں وہاں سے لی گئی ہے, وہاں مہا بھارت کا ایک خواب ہے, اچھا وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اچھا وہ تو خیر ہونا نہیں ہے. تو بہرحال اس کے تحت جب وہ آپ کو مان ہی نہیں رہے, دیکھیں دو بندوں کے درمیان امن تب رہے گا کہ دونوں چاہیں کہ امن ہو. اب ایک بندہ چاہ ہی نہیں رہا اور وہ کہتا ہے میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے, تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر دوسرے کو بھی اپنا دفاع کرنا پڑے گا اور جواب میں پھر دو چار مکے بھی لگانے پڑیں گے تاکہ اگلا نارمل ہو. بعض اوقات طاقت جو ہے وہ امن کا باعث بنتی ہے, امن کی ضامن ہوتی ہے. جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اس کو ماروں گا تو یہ بھی مجھے مارے گا آگے سے, تو پھر شاید ہم لڑتے بھی نہیں. تو جہاں مجھے یہ پتا چل جائے میں بہت طاقتور ہوں تو یہ بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا, تو میں تو پھر میرے تو اندر سے پھر بہادری ساری نکل کے آئے گی نا, میں تو کہوں گا اس کو اور مارو, ٹھیک ہے, اور اس کو بلکہ اس کی ہر چیز پہ قبضہ کر لو.
تو انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طاقتور ملک ہے اور ارد گرد کے جو جیسے بھوٹان، سری لنکا، نیپال کے ساتھ وہ جو کچھ کرتے ہیں توہین آمیز ان کا طریقہ کار ہے. تو جب اگر وہ قومیں اگر نہ اپنا ملک کا دفاع کریں یا آگے نہ لڑیں تو ان کا بھی برا حال ہو جائے. تو پاکستان کو وہ ٹریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو ہم کہیں انڈیا جو کہے اس لائن کو ٹو کرے اور ایک سبمسو قسم کے ملک کے طور پر رہ سکتا ہے, وہ ممکن نہیں ہے. پاکستانی فورسز جو ہیں وہ وجلی اپنے ملک کے دفاع کے لیے تو ہم وقت تیار کھڑی ہیں, اور پاکستان بارہا یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں, لیکن اگر جنگ مسلط کی تو وجلی ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن تو ہوتا ہی. آگے بڑھیں گے. احسن جیسا وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اقتدار سنبھالا تو معاشی جو ہے وہ بدحالی بھی, مگر اب ہمارے مشکل فیصلوں کے نتائج جو ہیں وہ خود بول رہے ہیں. اور اس سے قبل بھی وزیر اعظم صاحب ایسی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد ملک جو ہے وہ معاشی بحران سے نکل چکا ہے اور ترقی کی جانب وہ رواں دواں ہے. ایسے صاحب معیشت کی جو صورتحال ہے وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, لیکن اگر ہم جو ہے وہ صاحب اقتدار لوگوں کی بات کریں تو ان کے مطابق جو ہے وہ ملک اس وقت معاشی بحرانوں سے نکل چکا ہے اور ترقی کی جانب رواں دواں ہے. ذرا بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان ہے نا, یہ تو ایسے بڑی روزی سی پکچر انہوں نے پیش کی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہر طرف اب ایک امن کی صورتحال ہے, اکانومی جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نئی ملیں لگ رہی ہیں, روزگار کے جو مواقع ہیں بہت پیدا ہو گئے ہیں, بے روزگار جو ہیں وہ تیزی سے روزگار پہ لگ چکے ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ لگ جائیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ غربت بالکل ختم نہیں ہوئی تو بہت کم رہ گئی ہے, کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں تو یقیناً سچ ہوگا. لیکن ان کے دعوے اور ان کے جو فگرز وہ دے رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ان کے دعووں کی اور ان کے اپنے دعوے ان کے اپنے دعووں ہی کا منہ چڑھا رہے ہیں. اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ اکانومی کہاں پہ ٹھیک ہے. آپ کے ملک کے اندر تیزی سے کارخانے اور ملیں بند ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں, انویسٹمنٹ ملک سے بھاگ رہی ہے, آپ کے اپنے لوکل انویسٹر یہاں سے بھاگ رہے ہیں. آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی عوام بھی اس ملک سے بھاگ رہی ہے. اگر آج آپ موقع دیں نا ملک سے جانے کا لوگوں کو تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی یہی رہ جائیں, باقی تو سارے چلے جائیں گے. صورتحال اس وقت یہ بنی ہوئی ہے اور ایئرپورٹوں کے اوپر آپ لوگوں کو باہر جانے سے روک رہے ہیں. یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح ایئرپورٹوں کے اوپر لوگوں کو روکیں جو ویزا جن کے پاس ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا. یہ وہ ڈیسپریشن ہے جو حکومت کی نظر آ رہی ہے. پھر آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں بے پناہ کرپشن ہے. پھر آئی ایم ایف بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں جو قرضے ہیں وہ آپ کی ایلیٹ کھا جاتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ واپس کیسے کریں گے. پھر آپ کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ مائنس نہ صحیح لیکن اب زیرو سے اوپر بھی نہیں ہے, بہت مائنس میں بلکہ نیچے گر رہی ہے اس وقت. اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرو تو بے روزگاری کی اس میں بے پناہ اضافہ ہے. بے روزگار لوگوں کی تعداد آپ فگر کے ساتھ دیکھ لیں, 42% ہے سب 2024 کی جو یہ. اس کے علاوہ غربت کی شرح جو ہے آپ کے ملک میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے, رائٹ, اور ایک تو نیچے چلے گئے ہیں اور ایک بہت ہی نیچے چلے گئے. اور وہ جو کوئی اوپر تو میرا خیال ہے مڈل کلاس طبقہ تو آپ کا جو اپر مڈل کلاس طبقہ تو رہا نہیں ہے, اور آپ کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی تیزی سے غریب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے حقائق ہیں. بزنس مین آپ سے سخت ناراض ہیں, تاجر آپ کے خلاف جو گفتگو کر رہے ہیں اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ جاتی ہے. اور بزنس مین کیا سوچ رہا ہے اس ملک کا. خودکشیوں کی تعداد دیکھ لیں کہ اس ملک میں کتنی ہو رہی ہیں اس وقت, اور آئے روز کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر میرا خیال ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں. اور پھر حکومت جو ہے کہ وہ ایسے ظالمانہ ٹیکسز کا نظام ہے. آج بھی انہوں نے جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ ہم نے ٹیکسز جو ہے بڑے کلیکٹ کیے ہیں, بڑے ٹیکسز جو ہم نے اور لگائے ہیں. تو یعنی آپ ملک میں 60% آپ کی کیوں اکانومی برباد ہو گئی ہے کہ 60% یعنی ٹیکسز کی ایک شرح ہوتی ہے نا خاص, اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. رائٹ, کیونکہ اس کے بعد اچھا نہ آپ ہیلتھ دے رہے ہیں عوام کو. بتائیں یہاں سرکاری اسپتالوں کا کیا حال ہے اس وقت, ایون لاہور میں دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. نہ آپ ایجوکیشن پرووائڈ کر پا رہے ہیں, نہ آپ ہیلتھ دے پا رہے ہیں, اور بلکہ الٹا آپ روز کوئی نیا پلان لے کے آ جاتے ہیں عوام کی جیبیں خالی کرنے کا, قانون کے نام کے اوپر اور طاقت کے نام کے اوپر, ڈرا کے دھمکا کے. اور پھر آپ کے جو ادارے ہیں اس وقت لا انفورسمنٹ کے ادارے وہ یوز کیے جا رہے ہیں صرف لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے. تو یہ تو ہے آپ کی اکنامک کنڈیشن. اب پرائم منسٹر صاحب جنگل کے شیر ہیں, جو مرضی کہہ دیں.
ایسا سب جس ملک میں تاجر آپ کا آپ سے خوش نہیں ہے, گورنمنٹ سے خوش نہیں, پھر بزنس مین کی بات بھی آپ نے بتائی کہ بزنس مین بھی آپ کا اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے, عام آدمی کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, تاجر بھی خوش نہیں, بزنس مین بھی خوش نہیں, عام آدمی تو بیچارہ ویسے ہی پریشانی کا شکار ہے, اور حکومت کا دعویٰ جو ہے وہ اچھی معیشت کا ہے, وہ کسی صورت ہضم نہیں ہوتا. حکومت جو ہوتی ہے ایسا اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ملک میں سرمایہ کاری, تجارت وغیرہ کو فروغ دے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں اس وقت؟ اگر تو تجارت بھی نہیں ہے, سرمایہ کاری بھی نہیں ہے, تو پھر گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہیں اس وقت؟ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارنا, اس کو یہ کہہ کے کہ جناب آپ ذمہ دار شہری بنے اور جتنا بھی ٹیکس عوام پہ لگایا جا سکتا ہے وہ اسے دے, جیسے مرضی دے. نہیں دیں گے تو پھر کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. ٹریفک کے چلان جتنے چاہیں, ان کا دل چاہے وہ جتنی مرضی اس کی مالیت بڑھا دیں اور جتنے چاہیں وہ چلان کر دیں, اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ پھر اچھے شہری نہیں ہیں, اور پھر آپ کو سزا ملے گی. آپ کو بیچ چوراہے میں کسی سڑک کے اوپر کوئی ٹریفک اہلکار ذلیل کر دے, آپ کا گریبان پکڑ لے, آپ کو کھینچ کے تھانے لے جائے, وہاں آپ کی درگت بن جائے اور پھر آپ کو جیل بھی کاٹنی پڑے, تو کوئی بات نہیں, پھر اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اسی طرح باقی صورتحال ہیں. اگر آپ پیرا آ گئی ہے تو پیرا ٹھیک ہے, اس کا کام ہے کہ آپ انکروچمنٹ جو ہیں اس کو ختم کروائیں, لیکن انکروچمنٹ کے نام کے اوپر جو ظلم و ستم کا ایک بازار پیرا نے گرم کر دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اس سے جو دعائیاں, جو بد دعائیں اٹھ رہی ہیں اس وقت سسٹم کے لیے, میرا خیال ہے آپ کہیں بھی نہ جائیں, آپ سوشل میڈیا کھولیں, آپ کو نظر آ جائے گا. ایسا سب چونکہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب اقتدار سنبھالا تو معیشت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار تھی یا معاشی بدحالی تھی. تو اب یہ بحث تو اپنی جگہ کہ سابق کا جو گورنمنٹ تھی یہ سارا اس کا کیا درا ہے, کیا یہ سب سے اہم سوال نہیں ہے کہ اس وقت گورنمنٹ آپ کے پاس ہے تو پھر معیشت کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو اگر یہ اتنی زبوں حالی کا شکار ہے, بدحالی کا شکار ہے, تو اس سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر آئی ایم ایف یہ ڈکلیئر کر رہا ہے ابھی حالیہ رپورٹ میں کہ آپ نے 5,300 ارب کی کرپشن کی ہے, اس کو بہتر کیسے کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 42.4% لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس وقت خطے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, اس کی جو بدحالی ہے اس کو کس نے دور کرنا ہے؟ گورنمنٹ کی پرائرٹیز یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں ہے کہ جب گورنمنٹ سنبھالی تو اتنی معیشت زبوں حالی کا شکار تھی؟ دیکھیں, اگر واقعی اس وقت فگرز یہ بتا رہے تھے کہ معیشت بہت زبوں حالی کی کا سامنا کر رہی تھی اور اسی طرح یہ ہے کہ بالکل ڈیفالٹ ہو رہا تھا, تو میرا خیال ہے پہلی تو بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اب یہ پہاڑا پڑھنا بند کرنا چاہیے. 16 ماہ کی گورنمنٹ پہلے انہیں ملی, اب بھی ایک لمبی گورنمنٹ آ چکی ہے, تو اس پہاڑے کو پڑھنے کی بجائے اگر واقعی اتنی زبوں حالی کا شکار تھی معیشت اور سارے فگرز نیچے تھے, تو اسی لمحے سے جب انہوں نے یہ سنبھالی تھی اور فگر سیدھے کرنے شروع کیے تو اسی ڈیٹ سے چلے ہم لے لیتے ہیں, اور آج کی ڈیٹ میں دیکھ لیتے ہیں تو جو اشاریے اس وقت چھوڑے گئے تھے کسی بھی شعبے کے اندر, اس سب سے چیزیں مزید نیچے آ چکی ہیں. آپ وہ بات کریں کہ پاورٹی لیول کی بات کریں, آپ اس وقت اکانومی کی انویسٹمنٹ کی بات کریں, ہاں آپ کے صرف اور صرف اگر فورن ریزرو جو بہتر ہوئے ہیں تو اس کو ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ فورن ریزرو یہ ہے کہ اگر سعودی عرب نے یا دبئی نے یا اس کے علاوہ چین نے یہاں کچھ پیسے رکھوا دی ہیں کہ آپ کو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے, تو وہ تو اس کا فائدہ تو پھر وہ بھی آپ کو پہنچا, کیونکہ اس قرضے سے عام آدمی کو تو کچھ نہیں ملا. رائٹ. اور آج آپ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں پھر وہی والی بات کہ دیکھیں جی ہمیں آئی ایم ایف نے اس وجہ سے قرضہ دے دی. قرضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نااہل لوگ ہیں, آپ معیشت نہیں چلا سکتے. جتنا قرضے کی قسط آتی ہے یہ کامیابی نہیں ہے, یہ ناکامی اور نالائکی ہے, کیونکہ اس قرض کو پھر پے پاکستانی قوم نے کرنا ہے. ایک ایسی غریب قوم جس کے سر پہ نہ چھت ہے, نہ پیٹ میں روٹی ہے, نہ پاؤں میں جوتی ہے, اس کی اکثریت کے پاس. تو اس صورتحال کے اندر جب آپ قرضے اوپر گمران کھا جاتے ہیں تو پے آپ کیسے کرتے ہیں؟ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیتے ہیں. اور یہ ابھی جو کلیکشنز ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, کھا بھی جاتے ہیں, اب اس کو واپس بھی کرنا ہے, تو اب کیا ہے وہ عوام نے پے کرنا ہے. آج عوام کو اگر ٹریفک والا کھینچ رہا ہے گریبان سے تو وہ بیسیکلی اس لیے کھینچ رہا ہے کہ اس کا فائدہ جو قرضہ لیا تھا نا, اس کے جو پیسے واپس کرنے اور ملک چلانے کے لیے, وہ بیچارے نے کیا بھی کچھ نہیں, نہ اس نے قرضہ لیا ہے. اب کھا یہ لے کے اوپر جتنے آپ کا سسٹم کھا گیا, 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہے. یہ جو ہے کہ آئی ایم ایف نے بتائی, ابھی پتہ نہیں کتنی اور کرپشن ہے. ایسے تو نہیں آپ کا جو ہے وزیر خارجہ بتا رہا تھا, یعنی وزیر دفاع بتا رہا تھا کہ جناب پرتگال کے اندر جو ہے لوگ وہاں پہ نیشنلٹیز لے رہے ہیں اور پیسہ سارا ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے. اس سے پہلے میں پتا چل رہا تھا کہ پیسہ دبئی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ کا پتا چل رہا تھا, پھر آسٹریلیا کے جزیروں کی بات آئی, نیوزی لینڈ میں پیسہ جا رہا تھا. تو ہمیں یہ ساری چیزیں آف اینڈ آن کہانیاں پتا چل رہی ہیں.
لیکن اس کا سدباب کوئی نہیں ہو رہا, وہ سلسلہ ویسے ہی چل رہا صاحب یہ جو فورن ریزروز ہے اس کی بنیاد پہ گورنمنٹ یہ راگ الاپ رہی ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف تھا تو ہم نے جو ہے وہ فورن ریزرو اکٹھا کر لیا ہے کہ ہم نے ملک کو جو ہے ڈیفالٹ سے بچا لیا, لیکن پھر وہ اس کا کیا جو آپ آئی ایم ایف سے وہ قرض جو آپ سود سمیت لیتے ہیں پھر آپ نے وہ سود سمیت ادا کرنا ہے. فورن ریزرو تو انہوں نے بیسیکلی, میں نے پھر آپ سے کہا کہ وہ جو کچھ ارب آپ کے یہاں اضافہ ہوا ہے وہ وہی ہے جو دبئی نے دیے, وہ جو سعودی عرب نے دیے, جو چائنا نے دیے, کہ جسے آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے, آپ اس میں فگر دکھا سکتے ہیں, اس فگر کو دکھا کے آپ نے آئی ایم ایف سے پیسہ لیا, وہ کھا بھی آپ گئے, ہاں پے آپ کا عام آدمی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہی از پیئنگ تھرو ہز نوز, جو انگلش کا ایک محاورہ ہے نا کہ وہ اپنی یعنی پوری طرح اس کے وجود سے نکالے جا رہے ہیں وہ پیسے جو اس نے لیے بھی نہیں. اور آپ کا ہر پیدا ہونے والا بچہ اس وقت تو 3.5-4 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے, اور یہ تیزی سے یہ رقم بڑھی, اور اس حکومت نے تو سب سے زیادہ یعنی 40,000 سے زیادہ کا قرض اس نے لے لیا ہے یہ 2 سالوں کے اندر. تو یہ اتنا زیادہ قرضہ ہے, یہ اترے گا کیسے؟ اچھا ابھی آپ نے ہر سال یہ قسط لینی ہے اور آگے سے بھی یہی کچھ کرنا ہے, اور وہ ظاہر بات ہے آئی ایم ایف کی پھر ڈیمانڈ جب آپ کا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے ہی تشکیل دینا ہے, آئی ایم ایف نے ہی آپ کی جو معاشی پالیسیز ہے وہ بھی آئی ایم ایف نے ہی ترتیب دینی ہے, تو پھر ساری پالیسیز اسی طرف ہیں, تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے, عام آدمی کو ریلیف کیسے ملتا ہے؟ رانا سناولا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو ریلیف دینا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں, آئی ایم ایف جو ہے اس سے جان نہیں چھوٹتی, جب آئی ایم ایف سے جان نہیں چھوٹے گی تو ریلیف کیسا؟ دیکھیں معیشت تو بالکل بہتر نہیں ہے, آپ کے سارے داد و شمار بتا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جو داد و شمار دے رہی ہے, خود آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے داد و شمار ٹھیک نہیں ہے. قوم کو جو آپ داد و شمار بتا رہے ہیں, ایک روزی پکچر پیش کر رہے ہیں, وہ ہے ہی نہیں, اندر سے تو آپ خالی ہو چکے ہیں, اندر سے تو دیمک زدہ پورا نظام ہے اس وقت آپ کا اکانومی کا. آپ کا تاجر, آپ کا بزنس مین یہاں ٹک ہی نہیں رہا, وہ کہتا ہے مجھے بھی موقع ملے میں اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کے جاؤں. اس وقت آپ کے ایئرپورٹس میں کن کو روکا جا رہا ہے؟ آپ کے انویسٹر کو بھی روکا جا رہا ہے جو ملک سے اپنا پیسہ لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں باہر جا کے اپنے آپ کو لگا لیں, ہمارا کوئی فیوچر سیکیور ہو جائے, یہاں تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ایک سرکاری ڈاکے اور لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے, جب تک آپ یہ نہیں روکیں گے, ان ریئل سینس جو ہے اکانومی کو بہتر نہیں کریں گے, عوام کو ریلیف نہیں دیں گے, عوام کو ہیلتھ, عوام کو ایجوکیشن جو ان کا بنیادی حق ہے آپ وہ نہیں دیں گے, تب تک جو ہے پھر میرا خیال ہے جب ہر چیز آپ نے درآمد ہی کرنی ہے تو پھر مہنگائی تو. میں آج محسن نقوی صاحب کی بات سن رہا تھا اسلام آباد کے اندر, انہوں کچھ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جناب جو غریب آپ نے ساری عمارتیں جن کی گرا دی ہیں, گھر گرا دی ہیں, تو ان کا بھی کچھ سوچا آپ نے؟ تو انہوں نے بڑا کہا, انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم تو پوری یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میری ٹیم نے تو وہ سرکاری زمین پہ جو تھا اس کو بس جو ہے اس کو نکالا ہے, دوسرا تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کے شہریوں کو چھت پرووائڈ کرنا, شہری کو ایجوکیشن فراہم کرنا, اس کے شہریوں کو ہیلتھ دینا, اس کے شہریوں کو روزگار دینا. جب آپ ان کا سارا کچھ چھین رہے ہیں, ریاست کا کام ہے, ریاست کے وسائل امیر آدمی کے لیے نہیں ہے, امیر طبقے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو آپ کا 2% وہ ریاست کے سارے وسائل کام جو ہے استعمال کرے. یہاں کچی وادیاں کیوں بنائی جاتی ہیں, ماضی میں ان کو پکا کیا جاتا ہے, اس لیے لوگوں کے پاس چھتیں نہیں ہیں. تو آپ جن کے پاس وہ ہیں ان کے لیے انتظام کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کو آپ کھلے آسمان کے نیچے سردی میں آپ نے چھوڑ دی اور آپ نے کہا جی ہم نے سرکار کی زمین بچا لی ہے. ایسے ہی آگے بڑھیں گے. حسن صاحب, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اپنی سزائیں بھگتیں گے, انہیں جو ہے وہ کوئی این آر او نہیں ملے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو؟ میرا خیال انہوں نے بالکل واضح کر دی ہے اچھا کہ ان کو کوئی این آر او نہیں ملے گا. ابھی رات ان کی جو ہمشیرہ تھی کل غالباً وہ وہاں پہ گئیں, اور جس طرح ان کے اوپر پانی کے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بالکل جو ہے آپ کی حکومت جو ہے لحاظ نہیں ہے کسی عورت کا بھی, مظاہرین کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب زیر اطاعت تھے آصف علی زرداری صاحب, تو ان کی ہمشیرہ کو تھوڑا سا شاید دھکا لگ گیا تھا یا کوئی, تو انہوں نے پھر بڑی سختی سے غصے سے کہا تھا کہ خبردار یہاں سے ہٹ جاؤ, اس طرح کی باتیں کی تھی کہ میری بہن کے ساتھ نہیں کوئی کچھ بھی ہونا چاہیے. تو اب جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت کنڈی صاحب نے بڑی واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو وہ عمران خان پر نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے, یہ پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہے یہ فیصل کریم کنڈی صاحب کریں گے اس چیز کا فیصلہ ہے. پارٹی کے اندر سزاؤں کا تعین تو کورٹس وہ ہو چکا ہے نا, اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نا, تو مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں. پولیٹیکل وہ بھی لیڈر ہیں اور اس وقت گورنر بھی ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک اہم بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان مذاکرات میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا, کیونکہ
حکومت نے ابھی تک انہیں یہ اطلاع نہیں دی کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. صحیح. ایک تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا اس کے اوپر موقف ہے وہ بتایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بات کر رہے ہیں, میرا خیال اس میں بھی تھوڑا سا اٹ کیریز ویٹ. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف جو ہے تحریک چلانے کی بات آ جاتی ہے ان کے ایکس سے, یعنی ان کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آ جاتی ہے. تو ایک طرف آپ بلیک میل کرتے ہیں, دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی. یا تو مذاکرات کر لیں تو یا آپ تحریک چلا لیں. تو جب تحریک چلائیں گے تو پھر تو آپ کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہو سکے گی. ایسے صاحب ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. ایک طرف تو مذاکرات کی بات کی جاتی ہے, دوسری طرف چونکہ بانی پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی این آر او نہیں چاہتے. ایون کہ کل بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے کبھی مذاکرات نہ کرنے کے حوالے سے یا یہ ان کی جانب سے یہ پیغام مجھے موصول نہیں ہوا کہ آگے بات نہیں بڑھ سکتی. تو پھر ہم اگر پریویس اسٹیٹمنٹ دیکھیں انہی کے ٹویٹر اکاؤنٹس کی تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی این آر او نہیں چاہتے. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ پی ٹی آئی دیکھیں, میں نے کہا کہ اگر وہ ان کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ملی تو یہ دیکھ لیں بانی پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کون دے رہا ہے. پہلی تو بات یہ ہے انہی کی پارٹی ہے اور وہاں سے بڑے واضح طور پر آ رہا ہے. فوج کے خلاف جو بھی ان کا موقف وہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک ہوا کہ وہ جو ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک وہ ورک شاپ تھی جس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں نے شرکت کی, تو اس کے جواب میں کیا کچھ کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے, پھر ان کی بہنوں کی طرف سے کیا کہا گیا, غدار تک تو کہا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر ان کی جو دونوں بہنیں باہر آ کے بتا رہی ہیں, علیمہ خان صاحب آ کے بتا رہی ہیں, تو وہ جھوٹ بول رہی ہیں, یعنی بانی پی ٹی آئی کے سارے بیانات جھوٹ ہیں. تو کوئی چیز تو کلیئرٹی سے نہیں. اس چیز کی کلیریفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے نام سے منسوب کی جاتی ہے اسٹیٹمنٹ, آیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ ہے بھی؟ میرا خیال ہے وہ اسٹیٹمنٹ جب یہ جا کے ملتے رہے ہیں, لاسٹ ٹائم ان کی جو سسٹر مل کے آئی تھی, انہوں نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی بڑے غصے میں ہے. اگر آپ ان کی جو سسٹر ہیں تصدیق کس نے کرنی ہے؟ جو ملنے جائے گا. تو لیکن ملاقات کی ابھی کی بات کر رہے ہیں, ملاقات کی اجازت تو ہے نہیں. احکامات کو بھی آپ نے ہوا میں اڑایا ہوا ہے. ٹویٹر تو آ رہا ہے نا, یہاں تو ڈس آن کر دے, وہ پارٹی کے ہیڈ ہے نا بیرسٹر گوہر صاحب, ڈس آن کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اور جو اسٹیٹمنٹ یہاں چھپتی ہے یا آتی ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی نہیں ہے. آپ ایز اے پارٹی آپ اس وقت ہیڈ ہیں کاغذوں میں. ایسے سب ابھی جو تنازع ہے وہ تو ایک ملاقات کے اوپر آ کے ٹھہرا ہوا ہے. کیا ملاقات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بانی پی ٹی آئی کا یہ ملاقات کرانے میں حرج کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کس چیز کا ڈر کیا ہے؟ ملاقات کروا دیں آپ. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب ان کو ملاقات کراتے ہیں تو یہ بیانات خلاف دیتے ہیں فوج کے, اور یہ قیدی ہیں. تو قیدی کا کیا کام ہے کہ وہ باہر آ کے سپہ سالار کے خلاف جو ہے قیدی سے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے؟ تو اجازت لے لینا. وہ تو لاسٹ عدالتوں نے تو اجازت دے دی. تو لاسٹ ٹائم گورنمنٹ اب پی ٹی آئی کے بقول کہ عدلیہ باؤنڈ ہے گورنمنٹ کے ذریعے سے, اب عدلیہ اس کا بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے. جی بالکل. کہ اگر عدالت نے ایک احکامات جاری کر دی ہیں ملاقات کے تو اس کے اوپر گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی. گورنمنٹ کا اس کے اوپر موقف ہے کہ ہم نے تو اجازت دے دی, فیملی میٹرز ڈیل کریں نا. لیکن آپ اگر سپہ سالار کے خلاف بیانات دینا شروع ہوں گے, فوج کے خلاف دیں گے, تو پھر کون سی, وہ تو سزا یافتہ ہے اس وقت. صحیح ہو. کسی قیدی کو اتنی زیادہ ہم کیوں ایک فریڈم دیں کہ وہ اس کو تو ملنے کے لیے اجازت دی گئی ہے فیملی کو, تو جب وہ یہ نہیں کر رہا تو انہوں نے پھر فیملی کی اجازت روک دی, کیونکہ وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں یا ایک نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. پھر ٹھیک ہے انہوں نے اپنا کیا. پھر وہ ملاقات کے لیے فیملی اگر باہر ہوتی ہے عدالتوں کو, اڈیالہ جیل کے باہر, تو پھر وہ واٹر کینن کا استعمال بھی اسی طرح کیا جاتا ہے. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. پھر وقت مجھے اور احسن صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.